सुनहरी चश्मा जारी हो चुका था और सुनहरी चश्मे के जारी होते ही वहाँ पर एक और दरवाज़ा नमूदार हुआ जो कि लाल रंग का था। यानी तीसरा दरवाज़ा भी खुल गया था जैसे ही वो चश्मा नमूदार हुआ था। ज़ारिया ने आगे बढ़ कर के अपनी बोतल में सुनहरी पानी डाला और फिर उसने उस लाल दरवाज़े की तरफ देखा। शाह बहराम भी उस लाल दरवाज़े को देख चुका था और शाह बहराम और ज़ारिया दोनों ही एक दूसरे की तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें तो अभी बहुत सारा काम करना था। गुलफ़ाम और महाजान और उसकी रियाया को उस मुसीबत से निजात दिलानी थी और इस बूढ़े इंसान के बारे में भी पता करना था जिस पे ज़ारिया को शक पड़ चुका था कि वो बहरहाल कोई एक अच्छा इंसान या नेक इंसान नहीं है। उसके जिस्म से उठने वाली एक ऐसी बदबू थी जो कि ज़ारिया को परेशान कर रही थी और इस बात पर दलालत करती थी कि वो शख्स जो है वो कोई नेकोकार नहीं बल्कि कोई शैतान सिफ्त इंसान है। इन्हीं तमाम बातों के जानते जानते वो जा नहीं सकते थे अपने तीसरे रास्ते पर, लाल पानी की तलाश में और लाल झील की तलाश में, क्योंकि अब जो रास्ता उनके लिए नमूदार हुआ था वो उन्हें सुर्ख झील पे लेकर के जा सकता था और उन्हें सुर्ख झील का पानी यानी कि तीसरा पानी जो है वो चाहिए था परी हुस्न बानो को उस तिलिस्म हैरत से निजात दिलाने के लिए और उस शहर को ठीक करने के लिए जहाँ से ये दोनों इन रास्तों पर आ गए थे कि जिनकी कोई मंजिल इनको खुद मालूम नहीं थी कि ये कहाँ पर आ गए हैं। जैसे ही दरवाज़ा नमूदार हुआ, गैब से एक आवाज़ आई कि तुम दोनों जिस काम से आए हो उस काम को करो और इस दरवाज़े में दाखिल हो जाओ ताकि तुम तीसरे रास्ते पर पहुंच सको और जल्दी से जल्दी तुम लोग इसी तरह सातों झीलों का पानी इकट्ठा करके वापस पहुंचने वाली बात करो और तुम्हें किसी भी मामले में नहीं पड़ना है। अब दोनों ही इस बात में उलझ गए रह गए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इस दरवाज़े में दाखिल हो कर के, क्योंकि पानी सुनहरा जो है वो तो हमने हासिल कर लिया है, तो अब हमें इस सुर्ख दरवाज़े में दाखिल हो कर के जो है ये अगली दुनिया में चले जाना चाहिए, या फिर हमें यहीं रह कर के पहले शहज़ादी महाजान और शहज़ादे गुलफ़ाम का और उनकी रियाया का मसला हल करना चाहिए और साथ ही साथ इस बूढ़े इंसान के बारे में भी मुकम्मल मालूमात हासिल करनी चाहिए। इसकी आवाज़ सुन कर के ज़ारिया और शाह बहराम ने बैक ज़ुबान कहा, हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, बस हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए, हम मालूम करना चाहते हैं। ज़ारिया उस गुलफ़ाम और महाजान के बारे में उनकी हम मदद करना चाहते हैं और हम इस बूढ़े इंसान के बारे में भी मालूम करना चाहते हैं जिसने हमें यहाँ पर पानी लेने के लिए भेजा है। एक दफ़ा फिर आवाज़ आई, ठीक है, लेकिन याद रखो कि तुम लोगों के लिए इस काम के लिए सिर्फ 2 दिन दिए जाते हैं। अगर तुम 2 दिन के अंदर वापस यहाँ पर अपना काम ख़त्म करके इस झील पर पहुँच गए तो तुम दोनों को यहाँ से तीसरी दुनिया में तीसरे रास्ते पे सुर्ख झील वाले रास्ते पे पहुँचा दिया जाएगा और अगर तुम दोनों यहाँ पर ना पहुँचे 2 दिन के अंदर तो फिर तुम दोनों के लिए ये रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम दोनों के लिए वो रास्ते भी बंद हो जाएंगे जिन रास्तों से गुजर करके तुम यहाँ पर आए हो। ये नहीं, तुम वापस कभी जा ही नहीं सकोगे और तुम दोनों को ही सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। ज़ारिया और शाह बहराम ने कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन से पहले यहाँ पहुँच जाएं ताकि हम जो है तीसरे रास्ते में दाखिल हो सकें और जो यहाँ से हम जो है अभी वापस हम जाएंगे ताकि हम गुलफ़ाम और महाजान के मसले को हल कर सकें। हाँ, आप अगर हमारी कुछ मदद कर सकें, कुछ रहनुमाई कर सकें तो हमें ये बता दीजिए कि हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या ये जो मेरा ख़दशा है इस इंसान को लेकर के जो कि ये बूढ़ा इंसान है, क्या ये मेरा ख़दशा दुरुस्त है। लेकिन जवाब में बिल्कुल खामोशी रही, किसी किस्म की कोई भी आवाज़ जो है वो शाह बहराम या ज़ारिया को नहीं सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि कुछ भी बताया जाना जो है वो उनके लिए ज़रूरी नहीं था। उन्हें जो कुछ भी करना था अब खुद अपनी मदद आपके तहत करना था। पानी 2 बोतलों में लिया गया था, ये पहले ही इंतज़ाम कर लिया गया था, इसलिए ज़ारिया ने जो पानी शाह बहराम को दिया उस पानी को लेकर के उसने उसे कहा कि तुम 3 दिन
کا سفر کر کے جانے کی کوشش کرو اس بوڑھے انسان تک، اور پھر وہاں پر جا کر کے جیسا اس نے کہا ہے تم نے ویسا کرنا ہے۔ میں اتنی دیر میں اس دوسرے پانی کو لے کر کے گلفام اور مہجان کی طرف جاتی ہوں، اور میں تم سے پہلے تم سے آن ملوں گی۔ تم ہو سکتا ہے کہ راستے میں ہی کہیں مجھے مل جاؤ اور میں تمہیں راستے میں ہی آ لوں۔ اگر میں یہ پانی گلفام اور مہجان تک پہنچاتی ہوں اور 11 لوگوں پر اس پانی کو چھڑکنے سے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بوڑھے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم لوگ وہیں سے واپس ہو جائیں گے، میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی اور تم لوگ ہم دونوں جو ہے یہ واپس چلے جائیں گے۔ شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو ظاہری بات ہے پیدل جانا ہے، جنگل جانا ہے، اور مجھے جانے میں پہنچنے میں 3 دن لگیں گے، لیکن تم تو ایک بار اپنی طاقت کا استعمال کرو گی، یعنی کہ پری بن کر اڑ جاؤ گی، اور جیسے ہی تم پری بن کے اڑو گی تم نے پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جانا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس جو ٹائم تمہیں لگے گا، اس کے بعد تم واپس مجھے جنگل میں کسی نہ کسی جگہ آن ملو گی، اور پھر ہم دونوں آگے بڑھیں گے اس بوڑھے انسان کی طرف۔ زاریہ نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے جو ہے نا دوسری پانی کی بوتل میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، ایک پانی کی بوتل تم لے جاؤ، اور میں جو ہے میں جا کے گلفام اور مہجان کو اور اس کی رعایا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تم جہاں سے نکلو اور تم جو ہے وہ اس آدمی کے پاس پہنچو، اور یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں راستے میں ہی کہیں آن ملوں گی۔ یہ کہہ کر کے زاریہ نے ایک دفعہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اڑا لیا، اور اب اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ مسلسل اڑتی رہے گی، کیونکہ اگر وہ ایک بار بھی زمین پر اترے گی تو وہ دوبارہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکے گی۔ اب وہ مہجان اور گلفام تک پہنچنا چاہتی تھی اور جلدی سے جلدی ان کو جا کر کے وہ بوتل دینا چاہتی تھی۔ ادھر شام ہونے والی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں رات کا اندھیرا چھا جانا تھا، اس لیے جو پری زاریہ تھی وہ اس بات کو بھی لے کر خوش تھی کہ میں رات کو وہاں پر ان کے علاقے میں پہنچوں گی جب سب لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور پھر راتوں رات ہی میں آ کر کے شاہ بہرام سے مل جاؤں گی۔ شاہ بہرام بھی اپنے راستے چل پڑا اور ادھر پری نے اڑان بھری اور وہ بھی چل پڑی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک پری جب کہ اڑتی ہوئی جا رہی ہو اور اس کی کافی رفتار تیز ہو تو وہ بہت جلد جو ہے اپنا سفر طے کرتی ہے، تو اسی طریقے سے وہ پری بہت ہی زیادہ تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کرتے ہوئے چلتی جا رہی تھی، اور پھر اس کو زیادہ دیر نہیں لگی اور زاریہ بہت ہی کم وقت میں اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر گلفام اور مہجان کی حکومت تھی، یعنی ان کے علاقے میں وہ داخل ہو گئی۔ اس نے اڑتے ہوئے ہی ان لوگوں کو ہم کلام کیا اور وہ لوگ زاریہ کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ کافی سارے لوگ تو زاریہ کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئے اور کافی سارے نے زاریہ کو پہچان لیا اور اس زاریہ کی انہوں نے بات سننا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ بہرحال زاریہ نے فوری طور پر ان کو مہجان اور گلفام کو بلانے کے لیے کہا، اور زاریہ کے کہے پر گلفام اور مہجان تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آ کر زاریہ کو سلام کیا اور زاریہ سے پوچھا کہ تم ایک پری ہو، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم پری ہو، تم تو ایک انسان کے روپ میں ہم سے ملی تھی۔ زاریہ نے کہا اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہ پانی لے کر آئی ہوں سنہری جھیل کا، یہ تم لوگوں کی بد دعا کا توڑ ہے۔ پھر اس نے کہہ کر کے مختصر سے اس بزرگ سے ملنے کے سارے حالات جو ہے وہ بتا دیے، البتہ ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کو زاریہ کو اس بزرگ پر شک ہے کہ وہ بزرگ کوئی نیک انسان نہیں بلکہ کوئی بدفطرت شیطان ہے۔ یہ بات چھوڑ کر اس نے باقی ساری بات جو ہے وہ ان کو بتا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اگر تم اپنے طور پر آزمانے آئی ہو کہ تم ہم 11 لوگوں پر یہ پانی چھڑکو گی اور ہم لوگوں پر سے وہ بد دعا کا اثر ختم ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے، تم یہ پانی ہم 11 لوگوں پر چھڑک سکتی ہو۔ اسی طریقے سے مہجان اور گلفام نے اپنے ساتھ 9 لوگ اور اکٹھے کر لیے جو کہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے، اور پری نے اڑتے اڑتے ہی سب پر وہ پانی ڈالنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پری صرف پانی کا ایسے معمولی سا چھینٹا ہی دے رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر یہ پانی واقعی توڑ کر سکتا ہوا تو ایک قطرہ بھی ان کے لیے کافی ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے اس پر چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کر کے اچھی طرح سے پھونک لیا تھا تاکہ اس کو بھی وہ بھی کلام کا اثر جو ہے وہ بھی ساتھ رہے اور اس پانی کا اثر بھی جو ہے وہ ان لوگوں پر ہو جائے۔ لہٰذا جیسے ہی 11 لوگوں پر وہ پانی پڑا، وہاں پر ایک عجیب سا زلزلہ آ گیا اور وہ سارا ہی علاقہ جو ہے وہ ہلنے لگا۔
ایک ایسی کیفیت تھی کہ سب تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اس کیفیت میں کھو گئے، اور پھر وہ تھوڑی ہی دیر میں زلزلہ تھم گیا۔ البتہ اس زلزلے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ ایک دکان ایک دیوار تک نہیں گری تھی۔ جیسے ہی وہ زلزلہ تھما، ان لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ان کے اندر ایک بالکل نئی روح پھونک دی گئی ہو، ایک نئی تازگی سی انہوں نے اپنے اندر محسوس کی۔ لیکن اب جب تک سورج نہیں نکل سکتا تھا، وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جان سکتے تھے کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں۔ انہیں اس کے لیے کسی نہ کسی ایک انسان کی قربانی بہرحال دینی تھی، جو کہ سورج نکلتے وقت وہاں پر باہر نکلے۔ زاریہ اب واپس نہیں جا سکتی تھی اس وقت تک جب تک وہ اپنے اس چھڑکے ہوئے پانی کا رزلٹ نہ دیکھ لے، لیکن اسے اس چیز کا احساس ضرور ہو رہا تھا کہ جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے، اور امید ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کے ٹھیک ہونے میں جو ہے وہ جو ہے صبح تک کا بہرحال انتظار تھا، جو کہ زاریہ کو کرنا تھا۔ زاریہ اگرچہ اتنے لمبے سفر سے تھک چکی تھی اور اس کا جسم تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن وہ ایک پری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ذمہ دار عورت بھی تھی، تو اسے نہیں لگتا تھا کہ صبح تک اسے اپنی اڑان چھوڑنی چاہیے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ تم لوگ صبح ہونے سے تک جو ہے وہ اپنا نظام جو ہے وہ اپنے تہہ خانے میں پہنچو جہاں پر تم پہنچتے ہو، اور پھر تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی قربانی دے کر کے سورج میں باہر نکلنے کی کوشش کرے، اور اگر اسے سورج سے نقصان نہ ہو تو پھر باقی لوگ بھی اس کے کہے پر باہر آ جائیں گے۔ جب تک تم لوگوں کا یہ میں رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتی، میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نیچے نہیں اتر سکتی، میں اپنی پرواز ختم نہیں کر سکتی۔ مجھے چاہے کتنا ہی کشٹ کاٹنا پڑے، مجھے چاہے کتنی ہی تکلیف ہو، میں ساری رات یہیں کہیں اڑتی رہوں گی، اور میں ایک لمحے کے لیے بھی نیچے نہیں آؤں گی، اور نہ ہی میں آپ لوگوں سے آ کر کے کوئی بات چیت کروں گی، کیونکہ جیسے ہی میں نیچے آؤں گی میری اڑان ختم ہوئی تو میں دوبارہ اڑنے کے قابل جو ہے وہ نہیں رہوں گی، اور پھر مجھے شاہ بہرام تک پہنچنا ہے، جو کہ میں ٹائم سے نہ پہنچ سکوں گی۔ اس لیے تم لوگ صبح ہونے تک، جیسے ہی صبح کا سورج نکلے، تم اس اپنی گفا میں چلے جاؤ، اپنی اس تہہ خانے میں چلے جاؤ، اور جیسے ہی تم میں سے کوئی ایک آدمی باہر نکلے گا اور اس میں کامیابی کی جھلک نظر آئے گی، تو میں واپس یہاں سے شاہ بہرام کی طرف چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر کے زاریہ تھوڑی اونچی پرواز پر چلی گئی، اور پھر اس نے وہیں اسی ریاست کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ کسی جگہ پر چلی جاتی، کبھی وہ کسی جگہ پر چلی جاتی۔ وہ اڑ رہی تھی اور مسلسل اڑ رہی تھی، اگرچہ اس کا جسم درد سے چور ہو رہا تھا، اور اس نے اتنا لمبا سفر پہلے بھی یہاں پر پہنچنے میں کیا تھا، لیکن وہ اس بات کو محسوس کیے بغیر وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلسل اڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے پر تھک چکے تھے، وہ خود تھک چکی تھی، لیکن اس کو آج کی رات بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے گزارنا تھا، اور کل ہوتے ہی اسے شاہ بہرام کے پاس اڑ کر پہنچنا تھا، کیونکہ ایک دن میں شاہ بہرام جو ہے وہ تو بابا کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے وہ تو 3 دن لگنے تھے اس آدمی کے پاس پہنچنے میں۔ لہٰذا اس بابا کے پاس پہنچنے سے پہلے پری بانو شاہ بہرام کے پاس پری زاریہ جو ہے وہ اس کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، اور پھر زاریہ اسی طریقے سے ساری رات اڑتی رہی، اور اللہ کی کرنی ایسی کہ پھر صبح کی سورج کی ٹکی جو ہے وہ آسمان سے نمودار ہوتی ہوئی اسے دکھائی دی۔ اس وقت تک اس نے دیکھا کہ شہر کے سارے ہی لوگ اپنی حسب روایت اسی غار میں جا چکے تھے، اور اب ان کا صرف امتحان باقی تھا کہ کیا ان پر یہ نقصان ہوتا ہے یا نہیں، اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ اب ان میں سے کون سا ایک شخص ہے جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے باہر آئے گا۔ پھر اس نے دیکھا شہزادے گلفام کو سب سے پہلے وہی گفا سے باہر نکلا۔ شاید اس نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ وہ اپنی ہی جان کی قربانی دے، اپنی رعایا میں سے کسی کو قربان نہ کرے۔ شہزادہ گلفام جو ہے اس گفا سے، اس خفیہ راستے سے باہر نکل کر کے جیسے ہی روشنی میں آیا اور سورج کی کرنوں کی زد میں وہ آ گیا۔ جیسے ہی سورج کی کرنوں کی وہ زد میں آیا، لیکن اس سے سورج کی کرنوں سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ کافی دیر تک سورج کے سامنے گھومتا پھرتا رہا۔ جب زاریہ نے یہ چیز دیکھی تو پھر اس نے دیکھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر چلا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مہجان اور چند لوگ بھی باہر نکل آئے۔
لیکن سورج نے انہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر کرتے کرتے سارے ہی لوگ جو ہے وہ اس خفیہ راستے سے باہر نکل آئے۔ اس وقت تک درد، تکلیف سے اور تھکاوٹ سے زاریہ پری کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن زاریہ ان کی اس چیز کو دیکھ کر کے اتنی خوش ہوئی کہ ایک نئی تازگی اسے اپنے اندر جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ صبح کی روشنی نمودار ہو چکی تھی۔ زاریہ نے ان لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم لوگ آزاد ہو اس بد دعا سے اور اس بد دعا کے اثر سے۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور اب اپنے اپنے کاموں میں جو ہے تم لوگ لگ جاؤ۔ ان لوگوں نے زاریہ کا شکریہ ادا کیا اور زاریہ ان کے شکریہ کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب وہ جلدی سے جلدی شاہ بہرام کے پاس پہنچنا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ شہزادہ گلفام اور شہزادی مہجان اور اس کی ریاست کے لوگ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب وہ اس بد دعا کے اثر سے نکل آئے ہیں۔ یعنی یہ اس بابے کا، اس بوڑھے کا کہنا غلط ہوا تھا کہ وہی دم کان کے پانی دے گا تو وہ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ انہوں نے ویسے ہی سنہری پانی سے ٹھیک ہونا تھا۔ یہ سنہری پانی جو ہے وہ اس بات کے لیے نہیں تھا کہ اس کو بابا ہی دم کرے گا تو وہ ٹھیک ہوں گے۔ بہرحال اس بابے کی نیت میں پہلے ہی کچھ فطور نظر آ رہا تھا اور اب زاریہ شاہ بہرام کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ اگلے دن زاریہ کی کیونکہ پرواز اس قدر زیادہ تیز نہیں تھی، بہرحال وہ شام ڈلنے سے پہلے پہلے اس نے جا کر شاہ بہرام کو جنگل میں پکڑ لیا اور بھی وہ شاہ بہرام کے پاس پہنچ گئی۔ شاہ بہرام نے زاریہ کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ زاریہ کی تو حالت بری ہو رہی ہے اور زاریہ کا سانس اکھڑا ہوا اور وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ جیسے ہی وہاں پر پری پہنچ گئی، شاہ بہرام نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا اور پری جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی اور شاہ بہرام بھی وہیں پر آرام کرنے کے لیے اسی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے شاہ بہرام بھی کافی تھک چکا تھا اور اس لیے طے یہ پایا کہ وہ دونوں ہی 2-3 گھنٹے جو ہے وہ سو لیتے ہیں تاکہ ان دونوں کی ہی تھکن اتر جائے۔ البتہ زاریہ نے گلفام اور مہجان اور اس کی ریاست کے بارے میں شاہ بہرام کو بتا دیا تھا، جسے سن کر شاہ بہرام بے حد خوش ہوا تھا اور اسے اس چیز کا پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ زاریہ انشاءاللہ کامیاب واپس آئے گی۔ اب وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ خیر وہ 2-3 گھنٹے کے لیے سونا چاہتے تھے کیونکہ سونے کے بعد ان کا دماغ جو ہے وہ شانت ہو جاتا اور وہ ٹھنڈے دماغ سے ساری بات کو سوچ سکتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کی نیند کے بعد جب وہ دونوں بیدار ہوئے تو دونوں ہی تر و تازہ ہو چکے تھے اور اب ان دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کو اب واپس جو ہے وہ سنہری پانی کے جھیل کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ ہمیں اس بابے کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس بابے سے کوئی واسطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ تم کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں معلوم ہوتا ہے، تو اب ہمیں اس کے پاس جانے سے کیا فائدہ۔ ہم نے بد دعا سے آزاد کرانا تھا گلفام کو اور مہجان کو اور ان کی ریاست کو، وہ دونوں اور اس کی ریاست جو ہے وہ تو آزاد ہو چکی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے اس پانی کی جھیل پر جا کر کے اب اپنے تیسرے راستے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ زاریہ نے کہا نہیں، پہلے ہمیں اس انسان کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا اور اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا اور اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ پہلے جب تک پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے، اس وقت تک ہم اپنے راستے کی طرف نہیں جا سکتے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ دوبارہ سے گلفام اور مہجان اور ان کی ریاست کے لیے کوئی نیا خطرہ پیدا کر دے، اس لیے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کے پاس سے جانا ہوگا۔ شاہ بہرام نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہم اس بات پر 100% کنفرم تو نہیں ہیں کہ یہ واقعی کوئی شیطان صفت انسان ہے اور اس نے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے، اور یہ جو پانی اس نے ہم سے منگوایا تھا، یہ پانی جو ہے اس نے اپنے مطلب کے لیے منگوایا تھا اور اس میں کوئی مقصد تھا اور یہ اس پانی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ زاریہ نے کہا بہرحال جو بھی ہے ہمیں اس کے پاس جانا تو ہوگا، ہم ایسے ہی گلفام اور مہجان اور اس کی ریاست کے لوگوں کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے۔ اس حال میں اگر ہم چھوڑ کر جائیں گے تو یہ بے وفائی ہوگی، یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہوگی اور ہمیں بہرحال جو ہے ان کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ اس کام کو ختم کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے۔
لہٰذا اب دونوں جو ہے وہ کیونکہ تھوڑے تازہ دم ہو چکے تھے، دونوں نے ہی دوبارہ واپسی کا سفر کیا اور اسی طرف بڑھنے لگے جس طرف وہ بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اب وہ اس بوڑھے آدمی کی اس کٹیا کی طرف جا رہے تھے جہاں پر وہ موجود تھا، اور اب وہ اس بوڑھے آدمی سے ملنا چاہتے تھے۔ جو پانی زاریہ نے بوتل میں بچا لیا تھا، کیونکہ زاریہ نے بس چھینٹے ہی مارے تھے، اس نے کافی سارا پانی بوتل میں بچا لیا تھا، اور وہ بوتل جو ان کو اپنے لیے ضرورت تھی، جس میں یعنی کہ یہ نیلا پانی اور سنہرا پانی مکس کر چکے تھے، وہ تو اب زاریہ نے اپنے پاس سنبھال لی تھی۔ اب صرف ایک اور بوتل تھی جو زاریہ نے پکڑی ہوئی تھی جس میں سنہرا پانی تھا، جس کو وہ 11 لوگوں پر چھڑک کر آ چکی تھی، اور اب وہ اس بوتل کو لے کر کے جانا چاہتی تھی اس آدمی کے پاس، اور دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اس بوتل کے ساتھ کیا کرتا ہے، جس سے وہ گلفام اور مہجان اور اس کی ریاست کے سارے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں۔ خیر جی، وقت گزرا اور سفر کٹ گیا، اور وہ لوگ جو ہے اس بابا کے پاس جا پہنچے، اور بابا جو ہے ان کو دیکھ کر کے اپنی کٹیا میں اس کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی، وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ اس نے اپنے سامنے جب شاہ بہرام کو اور زاریہ کو دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اب اس نے شاہ بہرام اور زاریہ کو وہاں پر بٹھایا، ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو تو بہرحال پہلے سے ہی اس بابے پر شک تھا۔ تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کے وہ بوتل پکڑی جس میں سنہرا پانی تھا۔ اس سنہرے پانی کو دیکھ کر کے اس بابے کے چہرے پر ایک عجیب سی مکاری آ چکی تھی، ایک عجیب سی شیطانیت جو تھی اس کے چہرے سے ٹپکنے لگی تھی۔ بہرحال وہ پانی اس نے پکڑ لیا۔ اب پانی کی بوتل پکڑ کر کے اس نے اس کو کھولا اور اس کو اپنے منہ کے قریب لے کر گیا، اور بڑی ہی حقارت سے اس نے زاریہ اور شاہ بہرام سے کہا، تم دونوں جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ میں تو عرصے سے اس میں انتظار میں تھا کہ مجھے سنہری پانی حاصل ہو جائے اور میں اس سنہری پانی کو پی کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں، لیکن اس سنہری پانی کو صرف کوئی نیک نیت انسان ہی لا سکتا تھا۔ میں نے اس کو حاصل کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں وہاں پر اس باغ تک پہنچ جاتا تھا، لیکن میں جیسے ہی کسی گلاب کو ہاتھ لگاتا تھا میرا ہاتھ جھٹک دیا جاتا تھا، اور میں وہاں سے پریشان واپس لوٹ آتا تھا۔ میں کبھی بھی جہاں کر وہاں پر کامیاب نہیں ہوا۔ تم دونوں گئے اور وہاں سے ان سارے گلابوں کو اکھاڑ کر وہاں سے چشمہ جاری کروا کے تم لوگ وہاں سے وہ پانی لے آئے۔ اب یہ پانی مجھ تک پہنچ گیا ہے، اس کو پینے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی میں امر ہو جاؤں گا میں ہر ایک کا جینا حرام کر دوں گا۔ تم دونوں کا سب سے پہلے میں خاتمہ کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد گلفام اور مہجان کی ریاست پر میں خود قبضہ کر لوں گا، اس کی رعایا پر میں خود حکمرانی کروں گا، کیونکہ اس پانی کو پینے کے بعد میں بالکل ایک نوجوان ہو جاؤں گا، میرا یہ بوڑھے والا روپ ختم ہو جائے گا۔ اور میں تم لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ مہجان اور گلفام پر کوئی جادو نہیں تھا، کوئی بد دعا نہیں تھی۔ بد دعا تو نیک لوگوں کی لگتی ہے کہ اگر وہ کسی کو دعا یا بد دعا دیں، میں نے تو ان پر جادو کیا تھا، اور اس میرے جادو کے چنگل میں اب تک پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے اب اس پانی کو پی کر میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے اس نے فٹافٹ سے اس پانی کو اپنے منہ سے لگایا اور اس پانی کو کٹاکٹ پینے لگا۔ پانی پی گیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا اس کے جسم کو آگ لگ گئی، اس کے جسم کو آگ لگ گئی، وہ اس آگ میں جلنے لگا۔ وہ بڑا حیران تھا، پریشان تھا، ادھر ادھر گرتا پڑ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، میرا منتر مجھ پر ہی کیسے الٹا پڑ گیا، اس پانی کے پینے سے مجھے آگ کیسے لگ سکتی ہے، اس پانی کے پینے سے تو میں امر ہو جاتا۔ ایک آواز اس وقت وہی غیب سے آئی جو پہلے وہاں سرخ راستے کی نمودار ہونے پر بھی آئی تھی کہ اے بدبخت انسان، تو نے بہت چالاکی کی تھی، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ نے زاریہ اور شاہ بہرام کے دماغ میں ڈال دیا، انہوں نے وہ جادو ختم کر دیا جو تو نے گلفام اور مہجان پر کر رکھا تھا۔ یہ پانی پہلے کیونکہ ان پر استعمال ہوا تو اس لیے اس پانی کا جو اثر ہے تم پر الٹا پڑ گیا۔ اگر یہ پانی سیدھا تم تک پہنچ جاتا تو واقعی اسے پی کر تم امر ہو جاتے، کیونکہ مہجان اور گلفام اور اس کی ریاست اب تمہارے جادو کے زور سے نکل چکے ہیں، اور تمہارے جادو کا اثر ان پر سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ پانی تمہارے لیے امرت کی بجائے زہر بن گیا اور تم جل مرے۔ وہ شیطان جل کر ہلاک ہو گیا، اور زاریہ اور شاہ بہرام وہیں کھڑے یہ سب منظر دیکھتے رہے۔ اب اتنا ٹائم ہو چکا تھا کہ زاریہ اور شاہ بہرام کو فٹافٹ واپس پہنچنا تھا، کیونکہ 2 دن کی مہلت انہوں نے مانگی تھی،
اور 2 دن بہرحال جو ہے وہ گزرنے میں ابھی تھوڑا ہی وقت باقی تھا، بالکل اتنا کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر رات ہونے والی تھی اور 2 دن پورے ہونے والے تھے۔ اس ساری بھگ دوڑ میں اور یہاں تک پہنچنے میں انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اب واپس جانا ہے اور ان کا راستہ واپس جانے کا بند نہ ہو جائے۔ کیونکہ زاریہ کے 24 گھنٹے گزر چکے تھے، اس لیے زاریہ ایک دفعہ پھر اپنی طاقت کا استعمال کر سکتی تھی، لہٰذا اس بار زاریہ نے شاہ بہرام کو اپنے ساتھ لیا اور پھر اس نے ایک دفعہ پری بن کے اپنی پوری رفتار سے اس سنہری چشمے کی طرف اپنی پرواز شروع کر دی۔ سنہری چشمے کی پرواز اس قدر وہ تیز کر رہی تھی کہ وہ جلد از جلد سنہری چشمے تک پہنچ جانا چاہتی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ سنہری چشمے کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پر ابھی تک وہ سرخ راستہ موجود تھا۔ دونوں نے ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان دونوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لیا اور اس سرخ دروازے میں چھلانگ لگا دی۔ بوتل جو کہ جس میں پانی دونوں موجود تھے، یعنی کہ نیلا اور سنہرا پانی موجود تھا، وہ بوتل زاریہ کے پاس موجود تھی اور زاریہ اس بوتل کو لیے ہوئے شاہ بہرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر اس سرخ رنگ کے دروازے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کسی گہرے کنویں میں گرتے چلے جا رہے ہوں۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، کیونکہ بہرحال وہ اب ایک دوسرے سے جدا ہونے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ وہ ایک دفعہ جدا ہوئے تھے تو ان کو کافی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ اکٹھے رہ کر کے ہر مسئلے کا حل نکال سکتے تھے۔ زاریہ کے دل میں شاہ بہرام کے لیے اب محبت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی اور یہ صورتحال دیکھ کر کے خود شاہ بہرام بھی زاریہ کے لیے ایک عجیب سی کشش محسوس کرنے لگا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں بتا رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اب بات پری بانوں کے قصے سے شروع ہو کر زاریہ کی محبت پر پہنچ گئی تھی۔ شاہ بہرام اب بھی پری بانوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور پری بانوں بھی شاہ بہرام سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن زندگی کی اس قدر سخت تکلیفیں اور کٹھنائیاں ابھی تک حسن بانو نے اس کے ساتھ برداشت نہیں کی تھیں، جن کٹھنائیوں میں زاریہ اس کے ساتھ تھی۔ زاریہ کو اس نے محسوس کیا کہ ایک بہترین عورت، ایک بہترین ساتھی اور ایک بہترین انسان ہے۔ وہ زاریہ سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگا تھا اور یہی حال زاریہ کا بھی تھا، لیکن زاریہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ وہ اس کی سہیلی کا شوہر ہے اور وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کی سہیلی ہے، اس لیے دونوں ہی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بہرحال پیار کر رہے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا بے حد احساس تھا اور دونوں جو ہے وہ اب ایک نئے بندھن میں بندھتے چلے جا رہے تھے، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ اس سرخ دروازے میں داخل ہونے کے بعد ایسا محسوس ہونا مسلسل ہوتا چلا جا رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی بہت ہی زیادہ گہرے کنویں یا کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ان دونوں کا یہ سفر ختم ہوا۔ جیسے ہی ان کا یہ دونوں کا سفر ختم ہوا، اس بار انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہی رہے تھے اور وہ دونوں بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر، کسی نئی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے ویسے ہی اندھیرا چھایا رہا۔ وہ دونوں رک تو چکے تھے لیکن ابھی تک ان کی آنکھوں کے آگے مکمل طور پر اندھیرا تھا، اور یہ اندھیرا تھا کہ چھٹنے کا نام جھین نہیں لے رہا تھا۔ خیر، انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن انہیں اس اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر شاہ بہرام کو اپنی وہ مشل یاد آئی جو کہ زاریہ نے ہی اس کو دی تھی۔ شاہ بہرام نے اس مشل کو نکالا اور اس مشل کو شاہ بہرام نے جلنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی مشل جلی وہاں پر روشنی ہو گئی، لیکن روشنی صرف اتنی ہی تھی جتنی کہ ایک مشل کے جلنے سے ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر سیاہ اندھیرا تھا اور صرف رات ہی رات تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر دن نہیں ہے، اور اگر رات بھی ہوتی تو رات میں کم از کم اندھیرا ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کو انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر صرف مشل جلا کر ہی وہ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت دیکھ پا رہے تھے، اور اس کے علاوہ انہیں ارد گرد کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر ہم کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں، دونوں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے۔ دونوں نے اس مشل کے سہارے
چلنا شروع کر دیا۔ یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے جہاں پر وہ دونوں آئے ہیں۔ وہ اس قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے، کیا شاید ان کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ اگر وہ اس قبرستان سے باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو روشنی کا سامنا کرنا پڑے، اور اس قبرستان میں رہتے ان کو اندھیرے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا پھر رات ہے اور بہت زیادہ کالی رات ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بہرحال دونوں ہی اس قبرستان سے باہر نکلنے کا سوچ رہے تھے، لیکن یہ کیا، وہ جتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں، قبرستان ہی قبرستان تھا، اور ان کو کسی بھی طرف قبرستان سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ مسلسل کافی دیر تک ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے، ادھر سے ادھر جاتے رہے، لیکن انہیں کسی قسم کا بھی راستہ یہاں سے اس قبرستان سے باہر نکلنے کا نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی موت کا قبرستان ہے اور وہ یہاں پر آ کر پھنس گئے ہیں۔